Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is direct request. जी डायरेक्ट रिक्वेस्ट को अगर हम देखें इसको बिज़नेस टर्म समझने के लिए तो इससे पहले जो टर्म हमें समझ आनी चाहिए वो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस है. बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बिज़नेस के पार्टिसिपेंट्स में आपस में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, रिटर्न है, ओरल है, उसमें जो है वो आगे से डायरेक्ट रिक्वेस्ट एक छोटा उसका पार्ट है. तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस को समझना ज़रूरी है कि वो बिज़नेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है. जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं बिजनेसमैन, वो एक प्रॉपर उनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन करती है और एक एविडेंस के तौर पे भी ये काम करती है. मतलब जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, तो वो बाद में बिज़नेस मैटर्स जितने भी होते हैं उनके लिए कहता प्रूफ भी बन जाती है. और बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस की इम्पोर्टेंस में ये बात भी आ जाती है कि ये गुडविल मेंटेन करती है, जो रिलेशनशिप है कस्टमर्स और सेलर्स के दरमियान उसको स्ट्रॉन्ग करती है. एक इनएक्सपेंसिव और कन्वीनियंट वे है कम्युनिकेशन का. आप जो है वो थ्रू ईमेल या थ्रू रिटर्न थ्रू लेटर्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें होती है. इसके अलावा ये बिज़नेस की एक्सपेंशन में जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हेल्प आउट करती है. तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है वो आ जाती है. डायरेक्ट रिक्वेस्ट में हम इसकी डेफिनेशन भी स्टडी करेंगे कि कहते किसको हैं. आप इसको आम लैंग्वेज में समझने के लिए ले लें. जितनी लेटर्स जितने आ जाते हैं जिनमें डायरेक्टली कोई मैसेज कन्वे किया जाता है. वैसे तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत से तरीक़ों से हो सकती है. ईमेल्स हैं, आप मेमोज़ डिफरेंट जो है वो शेयर किए जा सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, फेस टू फेस भी हो सकती है. तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो बहुत से तरीक़ों से हो सकती है. इसमें जो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो स्टडी करेंगे वो आपको थ्रू ज़्यादातर वो लेटर्स को डिफ़ाइन करेगी. लेटर्स के थ्रू जो कॉरेस्पॉन्डेंस है और उसमें हम थोड़े से जो लेटर्स हैं वो इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. वैसे इसके अलावा भी बहुत से टाइप के लेटर्स होते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है. A direct or deductive plan is used to make a direct request and to write the message. डायरेक्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप एक डायरेक्ट और डिडक्टिव प्लान को राइट करते हो. डिडक्टिव कहते हैं ऐसी चीज़ जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, लॉजिक्स की बेस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. और एक डायरेक्ट मैसेज जो है उससे कन्वे हो, एक ऐसी बात जो कोई मीनिंग रखती हो और वो आपने किसी को मैसेज कन्वे करना हो डायरेक्ट फॉर्म में, तो एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है और उसके थ्रू एक मैसेज राइट किया जाता है. डायरेक्ट मैसेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग लेटर्स. डायरेक्ट मैसेजेस में जो है वो ये लेटर्स आ जाते हैं. लेटर्स की टाइप हैं बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस में कि डिफरेंट टाइप के लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इंक्वायरी लेटर्स हैं, नंबर 2 ऑर्डर लेटर्स हैं, नंबर 3 क्लेम लेटर्स हैं, नंबर 4 एडजस्टमेंट लेटर्स हैं, नंबर 5 इन्विटेशंस हैं. ये लेटर्स कौन किसको राइट करता है और ये क्यों राइट किए जाते हैं, किस पर्पज़ से, ये वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि ये लेटर किस टाइप के होते हैं और इनकी राइटिंग के लिए आपको किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन सा स्किल होना चाहिए. तो हमें जो इस स्लाइड से समझ लगी कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट मीन कोई लेटर, आप लेटर लिख रहे हैं. डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है कोई मैसेज डायरेक्टली कन्वे करने के लिए, और इन जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो इन लेटर्स के थ्रू जो हैं वो शेयर किए जाते हैं. अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट को राइट करने के. नंबर 1 है हमारे पास बी परसुएसिव. बी
پرسویسو کا مطلب ہے کسی کو راغب کرنا، کسی کو قائل کر لینا. ڈائریکٹ ریکویسٹ نیڈ ٹو بی پرسویسو. جو آپ ریکویسٹ لکھیں، مطلب جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بات آپ اس میں منوانا چاہ رہے ہیں، جو قائل کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو، وہ اس طریقے سے لکھی جائے کہ جو پرسن ہے وہ اس کو پڑھ کے اس سے ایگری کرے. Before writing a request, the sender should gather some information about the reader and his needs. آپ ریکویسٹ لکھنے سے پہلے آپ کو اس ریڈر کے بارے میں، جس نے اس لیٹر کو پڑھنا ہو، اس کے انٹرسٹ کے بارے میں اور اس کی نیڈس کے بارے میں، کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کس انفارمیشن سے وہ جو ہے کون سی انفارمیشن اس کے لیے پرسویسو ہوگی، اس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو سینڈر کو، جو رائٹر ہے اس کو ریڈر کی، یہ پہلے بھی ہم پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں ہے تو اس انفارمیشن کو جو ہے وہ گیدر کریں. نیکسٹ ہمارا پرنسپل ہے فار رائٹنگ ڈائریکٹ ریکویسٹ، بی کلیئر. جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. دا اسٹیٹمنٹ شوڈ ہیو کلیئرٹی اینڈ بریوٹی. بریوٹی کا مطلب ہے بات مختصر ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے. تھوڑی بات ہو لیکن وہ زیادہ میننگ کو کنوے کرے. دا اسٹیٹمنٹ شوڈ ہیو کلیئرٹی اینڈ بریوٹی سو دیٹ دا ریسیور میں کمپریہینڈ دا کانٹیکسٹ آف دا لیٹر. تو جو ریسیو کر رہا ہے اس کو لیٹر کا جو مین سبجیکٹ ہے، لیٹر کس پرپز کے لیے ہے، اس کو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے میں آسانی ہو. تو پرسویسو بھی ہونا چاہیے، کلیئر بھی ہونا چاہیے. نیکسٹ پرنسپل ہے ڈائریکٹ ریکویسٹ رائٹ کرنے کا، بی ٹیکٹفل. آپ ڈپلومیٹکلی بات کرنے کریں. یہ ایک بڑا اچھا پرنسپل ہے. اس ریکویسٹ کو، چاہے آپ کوئی کلیم لیٹر لکھ رہے ہیں، کوئی کمپلین کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈر جو ہے وہ اس کو بری لگ سکتی ہے، تو آپ کو ڈپلومیٹک ہونا چاہیے. آپ ایسے طریقے سے ریکویسٹ کریٹ کریں جس میں ٹون آپ کی پولائٹ ہو اور اس میں آپ کافی جو مسٹیکس ہیں یا جو آپ کے کلیمز ہیں کسی آرڈر کے اگینسٹ وہ بتا سکیں. تو ٹیکٹفلی لیٹر کو رائٹ کریں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ زیادہ انائے بھی نہ ہو اور آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو ٹیکٹ بھی آنا چاہیے رائٹنگ میں. فورتھ پرنسپل ہے ڈائریکٹ ریکویسٹ رائٹ کرنے کا، مین آئیڈیا. دا مین آئیڈیا شوڈ بی اسٹیٹڈ فرسٹ ود آل دا نیسیسری ڈیٹیلز. آپ یہ نہ ہو کہ لیٹر کے اسٹارٹ میں، مڈ میں ادھر ادھر بات گھومتی رہے اور پتہ نہ لگے کہ لیٹر لکھنے کا پرپس کیا ہے. تو اس طرح جو ریڈر ہے وہ انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے. تو جو نیسیسری ڈیٹیلز ہیں ان کو پہلے مینشن کرنا ضروری ہے جس کے لیے آپ لیٹر رائٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس ففتھ پرنسپل فار رائٹنگ ڈائریکٹ ریکویسٹ، انڈیکیٹ ایڈوانٹیجز. آپ جو لیٹر رائٹ کر رہے ہیں اس میں جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے جو اگر کوئی آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس ڈیل کے ایڈوانٹیجز اس کے لیے پہلے بتائیں. ایڈوانٹیجز میننگ فائدے جو ہیں وہ اس کو بتائیں. اس کو ریڈر کو اپنے فائدوں کا پتہ ہوگا کہ وہ اس سے کیا جو ہے وہ گین کر سکتا ہے، تو وہ جلدی اس کو مانے گا اور اس کے لیے وہ چیز پوری کرنا، وہ ڈیل پوری کرنا آسان ہوگا. تو سب سے پہلے دوسرے کو اس سے کیا بینیفٹ ہے وہ مینشن کرنا ضروری ہے. The sender should indicate the manner in which reader would gain benefit by complying with his request. تو سینڈر جو ہے وہ اس طریقے سے جو وہ بیان کرے، وہ اس طریقے سے لیٹر لکھے تاکہ جو اس کی جو ریکویسٹ ہے، جو ریڈر ہے اس کی ریکویسٹ اس کو پوری کرنا آسان ہو، کیونکہ اس کو اس میں اپنے بینیفٹس جو ہیں وہ پوری طرح انڈیکیٹ ہوں، بینیفٹس پوری طرح نظر آئیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لنک آئیڈیاز. یہ بھی لیٹر رائٹنگ میں ڈائریکٹ ریکویسٹ لکھنے میں جو بات ہے وہ بہت میننگ رکھتی ہے. آپ جو اپنے آئیڈیاز ہیں
All sentences and ideas should be linked to each other in a coherent manner and should follow one another. سارے جو sentences ہیں اور جو ideas ہیں وہ ایک دوسرے سے لنک ہونے چاہیے. آپ کی بات ایسی نہ ہو کہ آپ کا جو سینٹینس ہے وہ ایک بات کرے اور دوسرا سینٹینس جو ہے وہ دوسری بات کرے. آپ کی بات ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنی چاہیے, کوہیرنٹ مینر ہونا چاہیے, بات میں ایک لائن دوسرے سے میچ کرنی چاہیے اور ایسا لگے کہ ایک لائن کے بعد جو ہے وہ دوسری لائن آ رہی ہے, وہ ایک دوسرے کو فالو کرنی چاہیے. مطلب ایک بات اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو لے کے چلیں اور اس کے بعد دوسری بات سٹارٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ لیٹر رائٹنگ میں آپ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈفرینٹ جو رینڈم باتیں ہیں ان کو آپ مینشن کر رہے ہیں. نمبر 7 ہے اسپیسیفک ریکویسٹ. دا کلوزنگ آف دا لیٹر شوڈ کنٹین اے اسپیسیفک ریکویسٹ فار ایکشن. لیٹر کی جو کلوزنگ ہے اس میں جو آپ اس لیٹر میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہے تھے, جو کام کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی جو مینشن جو ہے وہ دوبارہ کریں, اس کو ریپیٹ کریں, کیونکہ اینڈ پہ دوبارہ مینشن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریڈر جب اینڈ کرتا ہے تو وہ بات اس کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے اور اس کو وہ چیز زیادہ ٹھیک طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے. تو اسپیسیفک ریکویسٹ جو آپ اس لیٹر کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی لیٹر کی کلوزنگ میں بھی اس کا ایک دفعہ ذکر ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارے پرنسپلز تھے ڈائریکٹ ریکویسٹ جو ہے وہ رائٹ کرنے کے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ کورسپونڈنس بٹوین فارم اینڈ کسٹمر. کورسپونڈنس جو میں نے پہلے بات کی اس کو اردو میں خط و کتابت کہتے ہیں. کسٹمر اور فارم کے درمیان ڈفرینٹ ویز سے جو ہے وہ کورسپونڈنس ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو پکچر ہے آپ کو نظر آ جائے گی, جو ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ڈفرینٹ ایروز کے ساتھ. سب سے پہلے اس میں کسٹمر اور فارم کے درمیان جو کورسپونڈنس ہوتی ہے تھرو جس میں نے پہلے مینشن کیا ہوا ہے انکوائری لیٹر. اچھا, اس پوری کی کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک سینیریو پہلے سمجھیں کہ فار ایگزامپل ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے کسٹمر نے اور وہ اس کے بارے میں کوئی پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کو دیکھ کے کسٹمر جو ہے اس پروڈکٹ کے لیے مزید انفارمیشن لینے کے لیے یا اس کو وہ کیسے گیٹ کرے اس کی انفارمیشن لینے کے لیے وہ ایک لیٹر کریٹ جو کرتا ہے اس کو انکوائری لیٹر کہتے ہیں. اور انکوائری لیٹر ڈبل ایرو اس لیے لگا ہوا ہے, انکوائری لیٹر کسٹمر سے فارم کی طرف بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اور فارم سے کسٹمر کی طرف بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کسٹمر پروڈکٹ کے بارے میں انکوائر بھی کر سکتا ہے اور فارم جو ہے اس کو اگر پروڈکٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن سینڈ کر رہی ہے تو وہ بھی انکوائری لیٹر میں آتی ہے. تو یہ جو انکوائری لیٹرز بزنس کورسپونڈنس میں سب سے پہلے ہیں یہ ڈبل سائڈ ہوتے ہیں, کسٹمر ٹو فارم بھی ہوتے ہیں اور فارم ٹو کسٹمر بھی ہوتے ہیں. انکوائری کے بعد جب آپ نے پروڈکٹ کی انکوائری کر لی اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ فارم جو ہے وہ کسٹمر کو پرائز لسٹ سینڈ کرتی ہے, اس پروڈکٹ کی پرائز لسٹ جس میں اس کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو پہنچنے تک اس کے سارے ڈیلیوری چارجز یا وہ جتنی بھی چیزیں جو اس کے اندر شامل ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل اس کو سینڈ کی جاتی ہے, جسے آپ کیٹالاگ بھی کہتے ہو, وہ کسٹمر کو بھیج جاتی ہیں. کسٹمر کے پاس جب پرائز لسٹ آ جاتی ہے تو کسٹمر ایک آرڈر کریٹ کرتا ہے اور اس کو ایک لیٹر کے تھرو سینڈ کرتا ہے جس کو ہم آرڈر لیٹر کا نام دیتے ہیں. آپ نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں آرڈر لیٹر جو ہے کسٹمر وہ فارم کو سینڈ کرتا ہے. آرڈر لیٹر جب فارم کو ملتا ہے اس کے بعد فارم جو ہے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک ایکسیپٹنس لیٹر بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو رپلائی ٹو آرڈر لیٹر بھی کہتے ہیں. اس ایکنالجمنٹ لیٹر فارم جو ہے کسٹمر کو سینڈ کرتی ہے کہ آپ کا آرڈر ہمیں ریسیو ہو گیا ہے, ہم اس کو ٹھیک طریقے سے پورا کریں گے اور اتنے ڈیز تک یہ فلفل ہو جائے گا.
تو فارم جو ہے وہ کسٹمر کو اکنالجمنٹ لیٹر اس کے آرڈر لیٹر کے رپلائی میں سینڈ کرتی ہے. میں نے یہ چین اس لیے بنائی تاکہ آپ کو ایک پروسیس سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ لیٹرز کی کورسپونڈنس بزنس میں ہوتی کیسے ہے, کون سا لیٹر کس طرف موو کرتا ہے اور کب کون سا کس کے بعد کرتا ہے. اچھا جی, اکنالجمنٹ لیٹر جب فارم کسٹمر کو سینڈ کر دیتی ہے کہ آرڈر ریسیو ہو گیا یا اس جو ہے ٹائم تک فلفل ہو جائے گا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کسٹمر جب وہ پروڈکٹ وہ اکنالجمنٹ لیٹر کے بعد پروڈکٹ کسٹمر ریسیو کرتا ہے اور اس پروڈکٹ کے اندر اس کو کوئی کمی نظر آئے یا کوئی کلیم نظر آئے تو وہ کلیم یا کمپلین لیٹر جو ہے جو فارم کو لکھتا ہے, اور اس کے بعد کسٹمر کی طرف سے کلیم لیٹر جاتا ہے فارم کو. اگر پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہو یا پروڈکٹ ڈیفیکٹیو ہو یا راستے میں اس میں آنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا ہو تو وہ کلیم لیٹر کے تھرو جو کسٹمر ہے وہ فارم کو بتاتا ہے. جب فارم کو کلیم لیٹر یا کمپلین جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے تو اس کے بعد فارم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ لیٹر لکھتی ہے کسٹمر کو. ایڈجسٹمنٹ لیٹر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو کمپلین ہے وہ لے لی گئی ہے اور اس کمپلین کو اس ٹائم فریم تک جو ہے وہ ٹھیک کر لیا جائے گا اور آپ کو دوبارہ پروڈکٹ یا بھیج دی جائے گی یا اس جو بھی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو. یہ فارم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ پروڈکٹ ریپلیس کر دی جاتی ہے واپس لے کے, بعض دفعہ پرائز لو کر دی جاتی ہے, تو وہ آپ اس لیٹر میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ یہ لیٹر جو ہے بڑا ٹیکنیکلی لکھا جاتا ہے جس میں فارم جو ہے وہ ایکسکیوز کرتی ہے کسٹمر سے. اس میں آپ نے اپنے کسٹمر سے ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے اور ایک مینٹین کرنا, اپنے کسٹمر کو بھی آپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جائے بھی نہ, اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں جو فلا ہے اس کو بھی منیمائز کیا جا سکے یا پھر آپ اس کو کچھ اور آفر کر سکیں. اس طرح ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے انویٹیشنز بھی ہوتے ہیں جو اگر ڈفرینٹ ایونٹس ہوں, بزنس ایونٹس ہوتے ہیں. بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو ایونٹ آرگنائز کرتی ہیں اور اپنے کسٹمرز کو انوائٹ کرتی ہیں. بہت سی ایگزیبیشن جو ہیں وہ کی جاتی ہیں تو انویٹیشن سینڈ کیے جاتے ہیں. جو ان کے ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں یا جو پرماننٹ کسٹمر ہوتے ہیں, فارم ان کو انویٹیشن سینڈ کرتی ہے اس کے ڈفرینٹ ایونٹس پہ آنے کے لیے. تو جو انویٹیشنز ہیں وہ فارم کی طرف سے کسٹمر کو بھیجے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ڈیٹیل تھی کورسپونڈنس کی جس میں بتایا کہ جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں وہ کس طریقے سے فارم ٹو کسٹمر یا کسٹمر ٹو فارم بھیج جاتے ہیں. اب لیٹرز صرف بزنس میں جتنے میں نے یہ بتایا صرف یہ نہیں ہیں, لیٹرز اور بھی ٹائپ کے ہیں. تو ابھی آپ کو اس لیکچر میں صرف انہی ٹائپس کے بارے میں بتا رہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی بزنس لیٹرز موجود ہیں. نیکسٹ لیٹر کی بات ہو رہی ہے, بزنس لیٹر کی. تو بزنس لیٹر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ڈسکس کرنے کے لیے انکوائری لیٹر ہی آتا تھا, لیکن میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کو انکوائری لیٹر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں بزنس لیٹر کے ایسینشیل پارٹس جو ہیں, یعنی لیٹر لکھنے کے, لیٹر رائٹنگ آپ کو آلریڈی پتہ ہے, لیکن بزنس لیٹر لکھنے کے جو مین پارٹ ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس لیٹر رائٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں, ہر ایک اپنا فارمیٹ یوز کر رہا ہے, ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے, کوئی چینجنگ کی جا سکتی ہے. ہر جگہ پہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیڈنگ. آپ نے دیکھا ہوگا بزنس لیٹر کوئی بھی جو آپ دیکھیں یا آپ کی نظر سے گزرا ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس فارم سے آیا لیٹر. ایک لیٹر ہیڈ جو ہے وہ پرنٹڈ فارم میں موجود ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے. دا رائٹرز, اب ہیڈنگ میں کیا موجود ہوتا ہے, دا رائٹرز ایڈریس انگریو پرنٹڈ اور ٹائپ ریٹن ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. تو رائٹر ایڈریس جو ہے وہ ایک ٹاپ پہ, پیج کے ٹاپ پہ انگریوڈ ہوتا ہے یا
پرنٹڈ ہوتا ہے یا ٹائپ فارم میں موجود ہوتا ہے، اس کو وہ جو بندہ جو اس لیٹر کو جو ہے وہ رائٹ کر رہا ہے، وہ اس کا جو ایڈریس ہے یا اس کی آرگنائزیشن کا جو نام ہے وہ ہیڈنگ میں مینشن ہوتا ہے، سینڈر کا، رائٹر کا۔ ہیڈنگ یہ بتاتی ہے کہ جو لیٹر ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ بہت سے بزنس فارم ہیں اور بہت سی دوسری آرگنائزیشن ہیں جن کے اپنے نیمز ہیں اور اپنے ایڈریسز ہیں جو ٹاپ پہ، لیٹر شیٹ کی ٹاپ پہ جو ہے وہ پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی آپ کو اس کی امپورٹنس کا اس طرح پتہ لگے گا کہ یہ اس ہیڈنگ کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ اگر دیکھیں ہیڈنگ کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ان کو ہیڈنگ بنانے کے لیے اور لوگوز بنانے کے لیے ڈفرینٹ یا اس آپ کی آرگنائزیشن کے جو لوگو ہوتے ہیں، پروفیشنل کو ہائر کیا جاتا ہے ان لوگوز کو بنانے کے لیے۔ تو اس ہیڈنگ کی اتنی امپورٹنس ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے لوگو کریٹ کرنا یا کمپنی کے نیم اور ایڈریس کا فارمیٹ کریٹ کرنا، تو اتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے رائٹر کا ایڈریس، رائٹر کی فارم کا نیم۔ ایک دفعہ جب یہ کریٹ ہو جاتا ہے، کوئی لوگو ایک دفعہ بن جاتا ہے، تو یہی جو ہے وہ پھر کیری کیا جاتا ہے کافی عرصے تک، اور اس کو چینج نہیں کیا جاتا جب تک کمپنی کی لائف ہوتی ہے، یہی چلتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے لیٹر ہیڈ میں، لیٹر کی ہیڈنگ میں اگر تو آپ خود سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کا نیم آئے گا، سینڈر کا، رائٹر کی کا جو ہے وہ ایڈریس ہیڈنگ میں آتا ہے کسی بزنس لیٹر میں۔ اس میں جو ہے آپ کو سلائیڈ میں میں نے مینشن کیا ہوگا، جو ایگزامپل ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، ڈان سپر اسٹور 18 دا مال لاہور۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اسٹور کا نیم ساتھ اس کا بریف ایڈریس جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹ لائن۔ آل لیٹرز مسٹ بی ڈیٹڈ۔ The usual place for a letter date is below the heading۔ ہر لیٹر پہ ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے۔ بزنس لیٹر میں جو فارمیٹ فالو کیا جاتا ہے، ایک عام لیٹر کی نسبت ڈیٹ جو ہے وہ ہیڈنگ کے فوراً بعد مینشن کی جاتی ہے، ہیڈنگ سے نیکسٹ اسٹیپ پہ مینشن کی جاتی ہے۔ اور بزنس لیٹر میں ڈیٹ لکھنے کا یہی طریقہ فالو کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ایگزامپل میں مینشن ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منتھ کو جو ہے وہ ہمیشہ اسپیلنگ سے لکھا جائے گا، زیادہ تر یہی فارمیٹ جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے کہ آپ منتھ جو ہے وہ وتھ اسپیلنگ جو ہے وہ مینشن کریں۔ نیکسٹ بزنس لیٹر کا اسینشیل پارٹ ہے انسائڈ ایڈریس۔ This is usually the address of the person or the firm to whom you are sending the letter۔ یہ جو انسائڈ ایڈریس میں آتا ہے یہ زیادہ تر یوزلی اسی پرسن کا جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے جس کو آپ لیٹر سینڈ کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس پارٹ ہیڈنگ، ڈیٹ، اور اس کے بعد جو نیچے آپ ایڈریس لکھیں گے جس کو آپ نے لیٹر سینڈ کرنا ہے اس کا ایڈریس اس میں آئے گا، ٹو whom you are sending the letter۔ اس میں آپ اس پرسن کا نیم لکھیں گے۔ آپ نیم جو ہے بڑا فارمل وے میں لکھیں گے، مسٹر، مسز، ڈاکٹر، پروفیسر، اس طرح کے نیم یوز کرتے ہوئے اس کا نیم مینشن کریں گے، اور ساتھ اس کا ڈیزگنیشن لکھیں گے کہ وہ ہے کیا، اور ڈپارٹمنٹ کا نیم آپ مینشن کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن کا نیم آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور سٹی نیم مینشن کر، مطلب تھوڑا اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہیڈنگ، ڈیٹ، اور اس کے بعد اس کا جو جس کو آپ لیٹر سینڈ کر رہے ہیں اس کا بریف ایڈریس لیٹر کے اندر آئے گا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ ہے سیلوٹیشن۔
دس از دا پارٹ آف اے لیٹر ویئر دا رائٹر گریٹس. یہ لیٹر کا وہ پارٹ ہے جہاں رائٹر جو ہے وہ گریٹ کرتا ہے. اس کی آپ گریٹنگ جو ڈفرینٹ ویز ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ ڈیئر لکھتے ہو, زیادہ تر جو ہے وہ ڈیئر یوز ہوتا ہے, ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, یا آپ نیم بھی بعض لوگ جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو بزنس لیٹر ہوتے ہیں وہ انانمس ہوتے ہیں. انانمس مطلب آپ سر میڈم سے ہی جو ہے وہ گریٹ کرتے ہیں, اسپیسیفک نیم مینشن نہیں کیا جاتا. تو فورتھ پوائنٹ پہ جو فورتھ پارٹ ہے ہمارے پاس وہ سیلوٹیشن آ جاتا ہے. Next, fifth point, body of the letter. The part of the letter which carries the well organized message. letter کا وہ part جس کے اندر جو ہے وہ لیٹر کا جو میسیج ہے وہ ویل آرگنائز فارم میں موجود ہے. اس باڈی آف دا لیٹر کی بہت امپورٹنس ہے. اس میں آپ کا میسیج کنوے ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہم نے کمیونیکیشن کے سیز پڑھے تھے, 7 C's, یعنی آپ کے لیٹر جو ہے اس میں میسیج ویل آرگنائز ہونا چاہیے. اس میں کلیئرٹی, کنسائزنس, کرٹسی, کریکٹنیس, یہ سب موجود ہونا چاہیے. اگر آپ کے 2 پیراگراف ہیں, اگر 2 سے زیادہ پیراگراف ہیں, 2 پیراگراف جو ہے مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ 2 سے زیادہ پیراگراف بنا رہے ہیں, اگر آپ کے 3 پیراگراف ہیں, تو آپ فرسٹ اور جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کو شارٹ رکھیں, مڈ والا تھوڑا سا بڑا رکھیں, فرسٹ اور لاسٹ کو شارٹ رکھیں, اور اس کی جو لینتھ ہے وہ اس طرح لکھیں کہ اب ایک پیراگراف یہ نہیں کہ آپ نے اگر لکھ رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ لمبا کر دیا, بیچ میں آ کے 2 لائنیں لکھی ہیں نیکسٹ پیراگراف کی, اور پھر نیچے آ کے کوئی مطلب سمیٹری نہیں ہے. تو ایک سمیٹری کے فارم میں لیٹر لکھنا چاہیے. اس کی لینتھ جو ہے وہ پیراگراف ڈیوائڈنگ کی وہ بھی ایکوریٹ ہونی چاہیے, تبھی ایک آرگنائز میسیج جو ہے وہ کنوے ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپلیمنٹری کلوز. باڈی آف دا لیٹر کے بعد کمپلیمنٹری کلوز آ جاتا ہے. کمپلیمنٹری کلوز جو آپ کس ریمارک سے جو ہے وہ لیٹر کلوز کرتے ہیں. اٹ از اے کرٹیس وے ٹو اینڈ دا لیٹر. لیٹر اینڈ کرنے کے لیے یہ کرٹیس وے ہے. اٹ مسٹ ایگری ود دا سیلوٹیشن. آپ جس طرح سیلوٹیشن لکھتے ہیں, مطلب جس طریقے سے اگر اس میں جو ورڈز آپ یوز کریں سیلوٹیشن میں, تو کلوز کرنے میں بھی اس سے ریلیٹڈ ورڈز ہی آتے ہیں, جس طرح یور سنسیئرلی, فیتھفلی. زیادہ تر بزنس لیٹر میں اس طرح کے آپ جو ہے اگر آپ سر میڈم لکھ رہے ہیں تو یورس فیتھفلی, اگر ڈیئر سر ڈیئر میڈم لکھ رہے ہیں تو یورس ٹرولی, یورس سنسیئرلی, اس طرح بھی آ سکتا ہے. یورس بھی حالی آ سکتا ہے. تو یہی 2-3 ورڈز جو ہیں وہ بزنس لیٹر میں یوز ہوتے ہیں. لاسٹ ہمارا پارٹ لیٹر کا سگنیچر. لیٹرز whether typed or hand written must be signed by the writer. جو رائٹر لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے اینڈ اس کے سگنیچر ہونا ضروری ہے, اسٹیمپ ہونا ضروری ہے. زیادہ تر لوگ اسٹیمپ یوز کرتے ہیں جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, تو پتہ لگے کہ وہ جو ہے لیٹر وہ ایک اتھینٹک ہے. سگنیچر جو ہیں وہ لیٹر کو اتھینٹک بنا دیتے ہیں, اور سگنیچر سائنڈ جو لیٹر ہے وہ بزنس لیٹر میں ایک سائنڈ لیٹر کی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. جس پہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے وہ ایک پروف ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں جو ہے وہ ایک اتھینٹک لیٹر ہے, ریئل لیٹر ہے. یہ ہم نے اسٹڈی کی ہے لیٹر کے اسینشیل پارٹ. آپ کو جو میں نے بک ریکمینڈ کی تھی آپ اس میں سے ڈفرینٹ لیٹرز کے فارمیٹ بھی دیکھیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انکوائری لیٹر کا جو ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے.